पारा नंबर 26 आया करीमा नंबर 20 नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम युअरदुल लज़ीना कफ़रू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फ़लयौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तफ़सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व यौमा, और जिस दिन, युअरदु, डाला जाएगा, अल्लज़ीना, उन लोगों को, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, और जिस दिन काफिरों को डाला जाएगा अलन नारी, दोज़ख में, अज़हबतुम तय्यिबातिकुम, उन्हें कहा जाएगा कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी में पाकीज़ा और लज़ीज़ चीज़ों से फ़ायदा हासिल किया, वस्तमतअतुम बिहा, और उनसे नफ़ा उठाया, फल यौमा, पस आज के दिन, तुजज़ौना अज़ाबल हून, तुम्हें ज़िल्लत वाला अज़ाब दिया जाएगा, बिमा कुन्तुम, इस सबब से कि थे तुम, तस्तकबिरूना, तकब्बर करते, फ़िल अर्दि, ज़मीन में, बिग़ैरिल हक़्क़, ना हक़, व बिमा कुन्तुम तफ़सुक़ून, और थे तुम नाफरमान। ये आया करीमा कुफ़ार के मुताल्लिक़ है कि दो अक़वालें, ये कलाम उनसे उस वक़्त किया जाएगा कि जब उन्हें मैदान माशर में दोज़ख दिखाई जाएगी, या तो ये कलाम उस वक़्त उनसे किया जाएगा, या फिर जब उन्हें दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये कलाम उनसे किया जाएगा। क्या कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी में वो तमाम लज़ीज़ चीज़ें जो मुक़द्दर थी वो हासिल कर दी और उनसे नफ़ा उठाया। आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। दुनिया की तमाम लज़ाइज़, मैंने पहले भी एक मर्तबा कहा था, बड़े तानो तशनी के साथ हमारे अपने लोग कहते हैं जी मुसलमान मिलावट करते हैं, जी मुसलमान दो नंबरी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पाउडर का दूध मुसलमानों ने बनाया या गैर मुस्लिमों ने? नेस्ले के पानी पर चश्मे छोड़कर ये मुसलमान लेकर गए या गैर मुस्लिम लेकर गए? फलों के मुतबादिल मस्नूई जूसेस ये मुस्लिम लेकर आई या गैर मुस्लिम? मिलावटें तो उनने की हैं, मुसलमानों ने तो नहीं की। मुसलमान तो बड़े सुकून से चश्मे और कुएं के पानी पीता था। मुसलमान तो बड़ी राहत के साथ अपनी बीजी हुई गंदम खाता था। इसको तो डब रोटी का पता भी नहीं था, ये तो सुबह शाम रोटियां खाता था। ये आमलेट, ये चॉकलेट, ये जो ना तरह तरह के वो जो नाश्ते में डिशेस आई हैं, ये गैर मुस्लिमों ने सिखाई हैं। मुसलमान तो सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहा था। दुनिया की ज़िंदगी की लज़्ज़तें अल्लाह भी फरमा रहा है, काफ़िरों तुमने हासिल कर ली हैं दुनिया में। आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। क्यों? यहाँ ये बात याद रखना, अल्लाह दुनिया की ऐशो इशरत और लज्जत से, मरगूबात से मना नहीं फरमा रहा। काफिरों को अज़ाब क्यों दिया जा रहा है?
وہ دنیا کی ساری لذتیں حاصل کرنے کے باوجود ایمان بھی نہیں لائے، اور جب ایمان نہیں لائے تو شکر بھی ادا نہیں کیا۔ چشمے کا پانی پینے والے کو اگر زیادہ ہی، حالانکہ چشمے کے پانی سے بہتر دنیا میں پانی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کو زیادہ ہی نخرہ آ گیا تو اگر چشمے کے پانی کے بجائے وہ نیسلے کی بوتل ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہے تو کم از کم اس پر شکر بھی تو واجب ہے نا، کہ شکر بھی ادا کر۔ اور اگر یہ اللہ کی ساری نعمتیں کھا کر شکر بھی ادا نہ کرے، ایمان بھی نہ لائے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ذلت کا عذاب ہے تمہارے لیے۔ اللہ روکتا نہیں ہے لیکن شکر کا مطالبہ فرماتا ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور شکر بھی ادا کرو۔ اب کافروں کو ذلت کا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کہ انہوں نے دنیا کی ساری لذتوں سے نفع حاصل کیا لیکن اس کے باوجود نہ ایمان لائے اور نہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو عیش و عشرت اور مرغوبات سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اس کی دو وجہ بتائی گئی ہیں، محدثین نے دو وجہ لکھی ہیں۔ نمبر ایک وجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عیش و عشرت اور مرغوبات انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں سرید پیٹ بھر کر کھا کر حضور کے پاس آیا، گوشت کے شوربے میں روٹی بگو کر پیٹ بھر کر میں نے کھا لی، بھوک لگی ہوئی تھی۔ پھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے ڈکار آ گئی، تو میں نے ڈکار لی تو آقا کریم نے فرمایا اپنی ڈکار کو اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن سب سے زیادہ اس شخص کو عذاب دے گا اللہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ مرغوبات انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ مجھے بتائیے، جب آپ کو ہر طرح کی عیش و عشرت حاصل ہو، جب آپ کو آسائش زندگی تمام میسر ہوں، جب مرغوبات گھر میں ہر طرف ناچ رہی ہوں، تو پھر الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچائے، اس کے سوا کون ہے جو ایسے ماحول کو چھوڑ کر پھر رات مصلی پر گزارے؟ صرف وہی شخص گزارتا ہے جس کو درد ہوتا ہے۔ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں یار سجن دی آن جگاوے۔ درد والے ہی اٹھتے ہیں، بے دردے نہیں اٹھتے۔ جن کو درد ہوتا ہے نا وہی مصلی پر رات گزارتے ہیں۔ تو مرغوبات سے اس لیے اسلام نے منع کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عیش و عشرت اور مرغوبات اکثر انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہیں۔ کیوں؟ جب یہ ساری چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے یہ چیزیں انسان سے چھن جائیں تو پھر انسان ناشکری کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مرغوبات کے بغیر زندہ رہنے کا تصور ہی نہیں کیا ہوتا، اسے کبھی اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہوتا۔ اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ وہ کچھ ایسے ہیں جو مرغوبات میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مرغوبات چھن جائیں تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرغوبات سے منع فرمایا، میرے آقا نے بھی منع فرمایا۔ اور یہ آیہ کریمہ اگرچہ کافروں کی مذمت میں ہے لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں درس بھی بہت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان زہد کی زندگی پسند فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے تو میرے آقا کھجور کی چھالوں کی چارپائی پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر میرے آقا اٹھے تو سرکار دو عالم کی پشت مبارک پر چارپائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا موجیں کریں، روم و ایران کے بادشاہ موجیں کریں، اور اللہ کا حبیب ایسی چارپائی پر جس پر بستر بھی نہ ہو۔
اور اس کے نشانات کمر پر چھپ جائیں، حضور یہ کیا ہے؟ ہاں تو میرے آقا نے فرمایا عمر دنیا سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا کیا تعلق ہے دنیا سے، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں، دنیا سے ہمارا کوئی لینا دینا۔ اس لیے صحابہ کرام بھی زہد کو پسند کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زہد کو ہی پسند فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کا ان چیزوں کے سوا کسی چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سکہ ترین راویوں سے یہ مروی حدیث پاک ہے، اور اس کے متن پر اس کے جو ہے نا روایات راویوں پر تمام محدثین متفق ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ترین حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابن آدم کا ان چیزوں کے سوا کسی چیز میں کوئی حق نہیں ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا رہنے کے لیے گھر ہونا چاہیے، پہننے کے لیے اتنا کپڑا جو اس کی شرمگاہ کو چھپا لے، بس اتنا کپڑا جو اس کی شرمگاہ کو چھپا لے، اور روٹی اور پانی۔ اگر ایک ابن آدم کو یہ چیزیں مل جائیں تو اس کا دنیا سے یہی کافی ہے، اسے اور کسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ابن آدم کا اس کے سوا کسی اور چیز میں کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہاں زیادہ کی طلب نے تمہیں اتنا غافل کیا کہ یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں زیادہ کی طلب نے تمہیں اتنا غافل کیا کہ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، قبر کی فکر ہی نہیں ہوئی، زیادہ کی تلاش میں تم اتنے لگے رہے کہ قبر کو بھول گئے اور قبر تک پہنچ گئے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ عبرت کے لیے آپ کو ایک واقعہ سچا سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہماری انتظامیہ میں وہ خاص عہدے پر بھی فائز ہیں، تو وہ ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ پر کاروبار کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے پارٹنر جو ہے نا، وہ میں اور وہ دونوں دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور اسی اٹیک میں دکان پر ہی وہ فوت ہو گئے ان کے پارٹنر۔ تو کہتے ہیں جب ان کی جان کنی کا عالم تھا نا، تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے اپنے اس پارٹنر کو، ہمارے یہ جو نمازی ہیں دوست ہیں ہمارے، ان کو کہہ رہے میری فلاں پاکٹ میں بھی چیک ہیں، فلاں پاکٹ میں بھی چیک ہیں، یہ نکال لے یہ نکال لے یہ نکال لے۔ یعنی کلمے کی طرف دھیان نہیں گیا کہ میں زندگی کے آخری لمحے پر ہوں، میں کوئی کلمہ پڑھ لوں۔ اس وقت بھی فکر تھی میرا مال میرا مال۔ تو ان کو کہہ رہے تھے میری اس جیب میں بھی چیک پڑا، اس جیب میں بھی کیش پڑی ہے، یہ نکالے یہ نکالے۔ وہ کہتے ہیں اسی کلام میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ ہاں میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہارا مال وہ ہے جن کو صدقہ کر کے تم نے آگے روانہ کر دیا۔ اصل تمہارا مال وہ ہے جو تم نے صدقہ کر کے آگے روانہ کر دیا۔ نمبر 2 تمہارا کون سا مال ہے؟ جس کو کھا کر فنا کر دیا، کھا لیا ختم کر دیا۔ اور تیسرا تمہارا مال کیا ہے؟ جو پہن کر پرانا کر دیا۔ باقی سارا مال تو وارثوں کا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں۔ باقی تو تمہارا مال نہیں ہے، تمہارا مال صرف 3 ہی ہے، ایک وہ جسے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، ایک وہ جو کھا کر فنا کر دیا، اور ایک وہ جو پہن کر پرانا کر دیا۔ فرمایا ابن آدم یہ تیرے 3 مال ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے پیشکش کی، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیشکش کی، محبوب اگر آپ چاہیں تو مکہ کی ایک پہاڑی ہم سونا نہ بنا دیں آپ کے لیے، پورا پہاڑ ہم سونا بنا دیتے ہیں، اور آپ کا جیسے جی
وہ سونا بانٹیں، رکھیں، استعمال کریں، اس کی اینٹیں بنائیں، گھر بنائیں، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے اس سونے کو استعمال کریں۔ اللہ نے مجھے پیشکش کی، لیکن میں نے آگے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، نہیں مولا، میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایک دن کھانے کے لیے ملے اور ایک دن نہ ملے۔ تو جبریل امین بھی یہ جواب سن کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا جواب ہے۔ تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کھانے کے ملے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اور دوسرے دن کھانے کو بھی نہ ملے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن مجھے کھانے کے لیے ملے اس دن میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن نہ ملے میں اس کی بارگاہ سے مانگوں، تاکہ میں شکرا بھی رہوں اور مانگتا بھی رہوں، رب کا شکرا بھی رہوں اور رب کا مانگتا بھی رہوں۔ جس دن ملے اس دن شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے اس کی بارگاہ سے مانگوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ نے کبھی بھی مسلسل لگاتار 3 دن گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اب وہ کام نہ کر لینا، ذہن میں وہ نہ سوچ لینا، وہ جب مہنگائی ہوئی تھی نا آج کی طرح، تو مرحوم بٹو جو تھے وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، تو وہ کسی عوامی اجتماع میں آئے، تو لوگوں نے جو ہے نا ان کو کہا جی آٹا روٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو بٹو مرحوم نے کہا اگر روٹی مہنگی ہوئی ہے تو نہ کھاؤ، ڈب روٹی کھا لیا کرو۔ یہ نہ سوچنا کہ وہ گندم کی روٹی نہیں کھاتے تھے تو کچھ اور کھاتے ہوں گے، نہیں، میسر ہی نہیں تھی۔ مسلسل 3 دن میرے آقا کے اہل خانہ نے لگاتار 3 دن مسلسل گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا حضور کے کاشانہ اقدس پر 3 دن لگاتار کھانا پکا۔ زہد یہ نہیں ہے کہ کمی تھی، یہ نہیں ہے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ نہیں ہے، اگر حضور چاہتے جنت سے کھانے آ سکتے۔ جو موسیٰ کا امام ہے، اگر موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آ سکتا ہے تو موسیٰ کے امام کے لیے نہیں آ سکتا۔ موسیٰ بھی جن کے بارے میں یہ کہیں کہ کاش وہ میری زندگی میں آئے ہوتے تو میں ان کا کلمہ پڑھتا، تو اگر موسیٰ کے کہنے پر من و سلوہ آ سکتا ہے تو ان کے لیے نہ آتا۔ جناب عیسیٰ کی دعا سے اگر ایک دن آسمان سے دسترخوان آ سکتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، تو جو یہ کہیں حضرت عیسیٰ کا قول ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کاش اللہ میری ڈیوٹی حضور کے نعلین کے تسمے باندھنے کی لگا دیتا۔ یہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ اللہ میری ڈیوٹی اپنے محبوب کے نعلین کے تسمے باندھنے کی لگا دیتا، تو ان کے کہنے پر من و سلوہ نہ آ سکتا تھا، آ سکتا تھا، لیکن میرے آقا نے کیا کیا، زہد کو اختیار کیا، زہد کو پسند کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں خون بہایا، میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں خون بہایا، میں پہلا شخص ہوں کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر تیر چلایا، میں سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے آگے کیا فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے، غزوات میں جاتے تھے، حضور کی قیادت میں ہم جہاد کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہم درختوں کے پتے اور کھجور کی چھالیں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ زہد، مرغوبات سے اللہ روکتا نہیں ہے، لیکن مرغوبات انسان کو ناشکرا بناتی ہیں، مرغوبات انسان کو عبادت کے لائق نہیں چھوڑتی۔ جب آپ کھانا جی بھر کے کھائیں گے، جب آپ شوارمے کھائیں گے، جب آپ جو ہے نا KFC کے برگر کھائیں گے، جب آپ میکڈونلڈ سے جو ہے نا چیزیں منگوا کر کھائیں گے، جب آپ KFC سے کھائیں گے، جب آپ طرح طرح کی ڈشز کھائیں گے، جب آپ لیگ پیس کھائیں گے، جب آپ کڑھائی گوشت کھائیں گے، اور جب آپ اس طرح کی لذیذ چیزیں پیٹ بھر کر کھا لیں گے، تو پھر جی یہی چاہے گا نا اب میں سو جاؤں۔ پھر مصلی پر تو نہیں بیٹھیں گے نا، مصلی پر بیٹھنے والے تو آدھی روٹی کھاتے ہیں،
تاکہ بھوک کی شدت نیند نہ آنے دے، اور تاکہ میں نیند نہ آئے تو میں مصلی پر بیٹھ کر رات گزاروں۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کافر نے نا آپ کے دونوں ہاتھ پکڑے، یوں لمبے کیے، اور دونوں ہاتھوں پر اپنی چارپائی کے پائے رکھے اور اوپر چڑھ کر سو گیا رات کے وقت۔ تو نیچے سے حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا کروڑ شکر، یا اللہ تیرا بے حد شکر ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا کافر۔ وہ کہتا ہے وہ بلال میں تجھے اتنی تکلیف دے رہا ہوں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو حضرت بلال کا جواب سننا، کہتے ہیں میں نے آج نیت کی تھی آج ساری رات رب تیری یاد میں گزاروں گا، مجھے ڈر تھا کہیں نیند نہ آ جائے، تو نے میرے ساتھ یہ کام کر کے بڑی نیکی کی ہے، اب تکلیف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئے گی، میں ساری رات اپنے رب کو یاد کروں گا۔ تو شکر کر رہے ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ہم صحابہ حضور کی قیادت میں نماز پڑھتے، ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم نماز میں گر جایا کرتے تھے۔ تلاوت لمبی ہوتی اور ہم بھوک کی شدت اتنی ہوتی کہ ہماری ٹانگوں میں جان نہ ہوتی تو ہم گر جاتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل کر کے ہماری طرف دیکھتے، ہمارے چہرے زرد ہوتے، نکات کی وجہ سے ہمارے پیٹ ہماری پشتوں سے لگے ہوتے، اور ہم تشہد میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ ہماری ٹانگوں سے ہمارے جگر جڑے ہوتے۔ تو سرکار ہماری طرف دیکھ کر پتہ ہے کیا فرماتے؟ اگر تمہیں اس بھوک اور اس بھوک کی شدت پر اور اس زود پر جو قیامت کے دن انعامات ملیں گے نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم قسم خدا کی کبھی روٹی کا نام بھی نہ لو کہ اللہ اس پر تمہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس آیا میں اگرچہ کافروں کی مذمت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کافروں کی مذمت کے ساتھ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہم لذائذ سے کنارہ کش رہیں، ہم مرغوبات سے کنارہ کش رہیں، ہم عیش و عشرت کی زندگی سے اپنے آپ کو ایک سائڈ پر رکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں ہم کم کھائیں، کم سوئیں، اور جتنی اللہ کی لذتیں استعمال کریں ان کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ کریم عز و جل ہمارا نام ناشکروں میں نہ لکھے۔ یہ آیت ہمیں بھی یہ سبق دے رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا جس دن ہم قیامت کے دن کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے، ہم انہیں کہیں گے آج تمہیں ذلت کا عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ساری لذتوں سے فائدہ حاصل کر لیا، اور تم تھے تستکبرون فی الارض بغیر الحق، نہ حق تکبر کرتے تھے زمین میں، نہ حق تکبر کرتے تھے۔ تمہیں کہا جاتا تھا شکر گزار بن جاؤ، تمہیں کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ، تمہیں کہا جاتا تھا اس خالق کو پہچاننے کی کوشش کرو جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن تم نہ حق انکار کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم تھے نافرمان، جس کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا